अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। वज़ीर आज़म ने अपने मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर साहब को घर भेजने के हवाले से बड़ा फैसला कर लिया है और इस बात के अमली तौर पर इशारे भी मिलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि इमरान खान साहब की ख्वाहिश के मुताबिक अब जो तमाम अपोजिशन क़यादत है उसको जेल के अंदर बंद करने का जो मनसूबा है, शहजाद अकबर साहब उस मनसूबे को अमली जामा पहनाने में कतई तौर पर नाकाम रहे हैं। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने जो एहतसाब के नाम पर इंतकाम का बयानिया तश्कील दिया था, उस बयानिए की तरवीज में भी रुकावटें सामने आ रही हैं। और इसके साथ साथ नैब, जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने वो एक ऑडियो एक वीडियो सरता पाव वाली रिलीज होने के बाद जिस तरीके से नैब पर शिकंजा कसा था और जिस तरीके से शहजाद अकबर साहब अपने प्रोसिक्यूटर्स की टीम के जरिए नैब को कंट्रोल कर रहे थे, उस शिकंजे में भी कमी आती हुई नजर आ रही है। और नैब की तरफ से जो अपोजिशन की लीडरशिप है उसको उनके केसेस के अंदर वो जो दिलचस्पी जाहिर करता था नैब पहले, उसके अंदर भी कमी आ रही है। और ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो इमरान खान साहब के एहतसाब बयानियों को तेज़ी के साथ आगे बढ़ने में रुकावटें बन रही हैं। और शहजाद अकबर साहब चूँकि एहतसाब के मामले के कुल्ली तौर पर निगरान हैं, वो इस सारे मामले के अंदर बैक सीट पर जाते हुए या किसी और जगह से इन्फ्लुएंस होते हुए नजर आ रहे हैं। इमरान खान साहब को उस इन्फ्लुएंस के वाज़ेह तौर पर इशारे भी मिल रहे हैं, जिसकी वजह से अब उन्होंने अपना एहतसाब के निज़ाम को थोड़ा सा तब्दील करने का फैसला किया है। और इसके लिए शहजाद अकबर साहब को रास्ते से हटाने का मंसूबा भी बनाया गया है। उसके साथ साथ हुकूमत की जो एक अहम टीम जो प्रोसिक्यूशन के हवाले से, जो कानून जो अदालतों के अंदर मामलात को लेकर आगे चलने के हवाले से भी एक अहम शख्सियत ने हुकूमत का साथ छोड़ने के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर फैसला भी कर लिया है और हुकूमत को इस फैसले से आगाह भी कर दिया है। ये क्या सूरत हाल है, वो दूसरी शख्सियत कौन है जिसने इमरान खान साहब का साथ छोड़ने का फैसला खुद किया है, और उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं एक और अदालती कार्रवाई की, क्योंकि साकिब निसार साहब, मुझे लगता है कि वो लाडलों की फहरिस्त के अंदर उनका भी नाम शामिल है या शायद उनके नाम का इजाफा कर लिया गया है, क्योंकि जो बयान हल्फी का केस था जो राना शमीम साहब की तरफ से वो आया था सामने, एक बयान हल्फी, उस मामले को लेकर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम साहब पर, जो गिलगित बल्तिस्तान सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जज रह चुके हैं, उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी है। और इस फर्द जुर्म की कार्रवाई के दौरान दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्योंकि एक जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मिस्टर जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही के अंदर इस केस की समाअत जारी थी, तो दूसरी जानिब लंदन के अंदर से एक ऑडियो को लीक कराया गया। और ना सिर्फ लीक हुई वो ऑडियो, बल्कि पीटीआई के जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट्स हैं उनके ज़रिए इस ऑडियो को आगे फैलाया भी गया और इस वक्त तक वो उसको खौफनाक हद तक वायरल भी किया गया है। आज के जो पहले बात करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, क्योंकि वहाँ पर जो राना शमीम साहब थे उन पर आज फर्द जुर्म आयद करना थी। अच्छा, इस कार्रवाई के दौरान राना शमीम साहब जब आए अदालत में तो उनका ये कहना था कि मेरे ऊपर आप फर्द जुर्म आयद करना चाहते हैं, आप 100 दफ़ा फर्द जुर्म आयद करें, लेकिन जो मैंने फर्द जुर्म के अंदर जो इल्ज़ामात आयद किए हैं उनकी भी तो किसी ना किसी जगह पर कोई ना कोई इंक्वायरी या मेरे इल्ज़ाम की कोई तस्दीक या तरदीद होनी चाहिए। जब तक मेरे बयान हल्फी की अगर कोई वाक़यात और हालात उसकी तस्दीक नहीं करते, और ख़ास तौर पर वो शख्सियत जिसके ऊपर मैंने इल्ज़ाम लगाया है उसको यहाँ पर बुलाकर हमें मेरे वकला को उस पर जरा करने का मौका जब तक नहीं मिलता, उस वक्त तक फर्द जुर्म आयद करने की ये जो कार्रवाई है इसको रोक दिया जाए। लेकिन मिस्टर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने उनकी इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और फर्द जुर्म आयद कर दी, जिस पर राना शमीम साहब ने जो कलमात कहे वो कुछ ऐसे थे कि अगर आपने यही सोच लिया है तो फिर मुझे आज ही सज़ा भी सुना दें। यानी राना शमीम साहब ये समझते हैं कि अदालती कार्रवाई को सिर्फ उसी सूरत आगे बढ़ना चाहिए था जब साकिब निसार साहब को भी अदालत के अंदर कटहरे के अंदर खड़ा किया जाता, उनको तलब किया जाता, और जो राना शमीम साहब की तरफ से जो उनके ऊपर इल्ज़ामात आयद किए गए हैं कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब और मरीम साहिबा के मुकदमात पर असरअंदाज होने की कोशिश की
اور اس بات کی کوشش کی کہ ان کو انتخابات سے پہلے نہ صرف سزا ملے بلکہ وہ جیل میں بھی جائیں۔ اس معاملے پر ان کو جرح کرنے کی، ان کے وکلاء کو جرح کرنے کی اجازت ابھی تک نہیں ملی، اور چونکہ وہ عدالت کے اندر ابھی تک نہ ان کو طلب کیا گیا نہ ہی ان سے کسی طرح کا جواب مانگا گیا ہے، تو جو اس بارے میں رائے ڈیولپ ہو رہی ہے وہ میری خیال میں تو ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے ثاقب نثار صاحب کا نام بھی لاڈلوں کی فہرست کے اندر شامل کیا جا رہا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور نقطہ ہے جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا پہلے کہ ایک آڈیو لیک ہوئی۔ آپ کو یاد ہے کہ رانا شمیم صاحب کے حوالے سے یہ جو کنٹمپٹ آف کورٹ کی جو پروسیڈنگز ہیں یہ صرف اس وجہ سے ہو رہی تھیں کہ رانا شمیم صاحب کا جو بیان حلفی ہے وہ مریم صاحبہ کے جو اپیل ہے اس کی سماعت سے 2 دن پہلے جاری ہوا تھا، اور اس کے بارے میں یہ تاثر قائم کیا گیا فاضل عدالت، معزز عدالت کی جانب سے کہ یہ بیان انفیکٹ اس پروسیڈنگ کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے، اور اس کی وجہ سے یہ کانٹمپٹ کی کارروائی شروع ہو گئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیا کے وابستہ افراد تھے، اخبار کے جو ایڈیٹر ان چیف ہیں میر شکیل الرحمان، ایڈیٹر ہیں عامر غوری صاحب، اور رپورٹر انصار عباسی صاحب، ان تینوں کو بھی نوٹسز جاری ہوئے، لیکن آج ان کو جو کانٹمپٹ کے اندر جو فرد جرم ہے ان پر آج عائد نہیں کی گئی۔ اچھا، چونکہ بنیاد وہ تھی کہ جناب پروسیڈنگ سے 2 دن پہلے بیان حلفی آ گیا، اور آج پروسیڈنگ کے دوران آڈیو کو لیک کیا گیا، اور لندن سے لیک کیا گیا، جو اس وقت اس کا اسکرین شاٹ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، جو پی ٹی آئی کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے جاری کیا گیا۔ اس آڈیو کے اندر جو نوٹری جو ہیں جنہوں نے رانا شمیم صاحب کا بیان نوٹرائز کیا تھا ان کی ایک آڈیو ہے، اور عرفان ہاشمی صاحب ہیں جو ایک جرنلسٹ ہیں اور لندن سے بیٹھ کر جو اپنا یوٹیوب چینل ہے وہ بھی چلا رہے ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے ایکسپریس ٹریبیون کے اندر اپنی ایک سٹوری بھی شائع کی تھی جس کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو نوٹری والا معاملہ ہے یہ مشکوک ہے، اور لندن کے اندر نواز شریف صاحب کے آفس کے اندر بیٹھ کر نواز شریف صاحب کی موجودگی کے اندر رانا شمیم صاحب کا بیان حلفی لکھا بھی گیا، اور چارلس گاتھرس نے اس کو نوٹرائز بھی کیا۔ آج جو انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر، اور اس کا بھی اسکرین شاٹ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ کس طریقے سے وہ پروسیڈنگ سے پہلے بریکنگ نیوز چلا رہے تھے کہ بریکنگ نیوز کمنگ سون، بریکنگ نیوز کمنگ سون۔ تو وہ بریکنگ نیوز کیا تھی؟ وہ بریکنگ نیوز یہ تھی کہ وہ آڈیو کے اندر چارلس گوتھریس کا یہ اعتراف مبینہ طور پر یہ ہے کہ آپ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کہاں پہ ریکارڈ کیا بیان حلفی، تو انہوں نے کہا کہ جناب آرش بیل میں۔ آرش بیل کہاں پہ ہے جی؟ وہ نواز شریف صاحب کا آفس ہے، حسین نواز صاحب کا انفیکٹ آفس ہے، اور نواز شریف صاحب ادھر ہی بیٹھتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہوگا عموماً جب وہ میڈیا ٹاک کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یوں سیڑھیاں سے اتر کے نیچے آتے ہیں، اور اس بار گاڑی کھڑی ہوتی ہے اس پہ بیٹھ کے چلے جاتے ہیں، تو یہ وہ جگہ ہے۔ اچھا، ان سے پوچھا کہ یہ بیان حلفی کے وقت رانا شمیم صاحب اکیلے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں، نواز شریف صاحب بھی موجود تھے، اور یہ ہے وہ تقریباً کوئی 38 سیکنڈ کی تقریباً یہ آڈیو ہے، اور اس کے بارے میں دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ یہ بھی جو آڈیو ہے اس کے بھی فورنزک کیا جا چکا ہے، اور اس فورنزک رپورٹ کے مطابق یہ آواز چارلس گاتھرس کی ہے جو نوٹرائزڈ کیا ہے جنہوں نے رانا شمیم صاحب کا بیان۔ اب بنیادی طور پر اس آڈیو کو آج ریلیز کرنا اس پورے کے پورے معاملے کے اندر یہ بات کو اسٹیبلش کرنا تھا کہ رانا شمیم صاحب کی طرف سے جو بیان حلفی دیا گیا ہے وہ نہ صرف نواز شریف صاحب کی ہدایت پہ دیا گیا ہے بلکہ نواز شریف صاحب کی موجودگی میں دیا گیا ہے، اور وہ جو نوٹرائزڈ کرنے والی پرسنالٹی ہیں چارلس گوتھریس صاحب وہ بھی نواز شریف صاحب کے بہت کو قریبی ساتھی ہیں، اور یہ بنیادی طور پر تمام کے تمام ایونٹس یہ سارا کا سارا معاملہ مشکوک ہے، اور اس یہ جو بیان حلفی ہے اس کو انفیکٹ کوشش یہ کی جائے، یہ مطمع نظر ہے، ان کا پلان ہے کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو خارج کر دیا جائے اور رانا شمیم صاحب کو سزا مل جائے، تاکہ یہ بیان حلفی اور ثاقب نثار صاحب کی مبینہ آڈیو مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب کی جو اپیل زیر سماعت ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کے ریکارڈ کا حصہ نہ بن جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ واقعتاً یہ جو مریم صاحبہ کی جو اپیل ہے اور اس کی سماعت ہونی ہے اب 10 فروری کو، اس کے اندر یہ معاملے کو اٹھایا جائے گا، اور جو ثاقب نثار صاحب کی مبینہ آڈیو ہے اور جس کے بارے میں احمد نورانی صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کی فورنزک ہو چکی ہوئی ہے، اور فورنزک کے مطابق وہ آواز
ثاقب نثار صاحب کی ہے، چونکہ وہ ایک ایسا ایویڈنس ہے جو رانا شمیم صاحب کے بیان حلفی کو مکمل طور پر انڈورس کرتا ہے۔ اب یہ چونکہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ اب اس معاملے کو اب آگے کیسے لے کے جائیں گے، اور رانا شمیم صاحب چونکہ آج دل برداشتہ ہوئے ہیں کیونکہ ان کی کوئی درخواست منظور نہیں ہوئی، اور اس سارے سینیریو کے اندر یہ جو آڈیو جو لیک کی ہے عرفان ہاشمی صاحب نے، یہ بھی ایک اس کے اوپر بہت بڑا کویسچن مارک ہے۔ خیر بات کرتے ہیں شہزاد اکبر صاحب کی، کیونکہ شہزاد اکبر صاحب کا جو معاملہ ہے وہ اس وقت بہت زیادہ سنگین ہو چکا ہے، کیونکہ سما ٹی وی کے معروف اینکر ہیں ندیم ملک صاحب۔ ندیم ملک صاحب نے کل اپنا جو ٹاک شو کیا تھا، اس ٹاک شو کے اندر انہوں نے اس خبر کو بریک کیا تھا کہ وفاقی کابینہ اور خاص طور پر عمران خان صاحب اب شہزاد اکبر صاحب سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں، اور شہزاد اکبر صاحب کو انہوں نے گھر بھیجنے کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ اب بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو خاص طور پر یہ جو مریم صاحبہ کی ابھی جو ریسنٹلی سماعت ہوئی ہے 2 دن پہلے مقدمے کی، اس کے اندر جو نیب کی کارروائی ہے وہ بنیادی طور پر اس وقت اس کے اوپر بہت بڑا کویسچن مارک لگا ہوا ہے، کیونکہ نیب نے اچانک اپوزیشن کے خلاف جو مقدمات تھے ان کی پیروی کرنے میں جو دلچسپی ہے اس کے اندر اس میں آئی ہے کمی، اور یہ جو کمی ہے وہ حکومت کو کھٹک رہی ہے۔ اور جو دوسرا معاملہ ہے جس پر شہزاد اکبر صاحب جو اس وقت کٹہرے میں کھڑے ہیں وہ ہیں بشیر میمن صاحب، کیونکہ ایف آئی اے نے بشیر میمن صاحب کو ایک نوٹس جاری کیا تھا اور ان کو طلب کیا تھا کہ جناب آپ آئیں، اور ان کے اوپر منی لانڈرنگ کے الزامات عائد کیے گئے تھے، اور بنیادی طور پر کوشش یہ تھی کہ بشیر میمن صاحب کو حراست میں لے لیا جائے، لیکن بشیر میمن صاحب نے پہلے تو سندھ ہائی کورٹ سے راہداری وہ جو ہے بیل حاصل کی، اور اس کے بعد اسلام آباد آئے اور اسلام آباد سے بھی انہوں نے بیل حاصل کر لی۔ تو بیل حاصل کرنے کے بعد انہوں نے دھڑا دھڑ ٹی ویز پر انٹرویوز بھی دینا شروع کر دیے، اور جو حکومت کی احتساب کے حوالے سے کارروائیاں تھیں ان کو ایکسپوز کرنا شروع کر دیا، جس کے بعد جو پیمرا ہے اس کو ایک خط لکھا گیا جس کے اندر یہ کہا گیا کہ جناب بشیر میمن کو روکا جائے کہ وہ ٹی وی پر آ کر انٹرویوز نہ دیں۔ اچھا، یہ چونکہ تمام کے تمام جو کام ہیں وہ ایف آئی اے کے ذریعے ہو رہے تھے، اور ایف آئی اے بنیادی طور پر شہزاد اکبر صاحب چلا رہے ہیں، تو اس کا سارے کا سارا ملبہ گرا شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ۔ دوسرا معاملہ ہے نواز شریف صاحب کا اور شہباز شریف صاحب کا، کیونکہ وہ جو اس وقت 2 کیسز چل رہے ہیں جس کے اوپر حکومت یہ چاہتی ہے کہ شہباز شریف صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے جیل بھجوایا جائے، کیونکہ وہ جیل کے اندر زیادہ خطرناک نہیں ہے، جیل سے باہر وہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ زیادہ خطرناک ہیں، اور ممکنہ طور پر جو ڈائلاگ ہو رہا ہے اس وقت اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ عمران خان صاحب کو گھر بھیجنے کے لیے، اور ان ہاؤس چینج کے جو آپشن ورک آؤٹ کیا جا رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے، اس کے بنیادی طور پر جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب ہیں۔ لہٰذا ایک جانب نواز شریف صاحب کو باہر بھیجنے والے مقدمے کے اندر جو شہباز شریف صاحب نے بیان حلفی اس کی ضمانت دی ہوئی ہے، اس کو چیلنج کرنے کے بارے میں حکومت نے حتمی فیصلہ کر لیا اور وفاقی کابینہ نے اس کی منظوری دے دی ہے۔ دوسری جانب وہ جو شوگر مل والا کیس ہے جس کے اندر شہباز شریف صاحب پر الزام ہے 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا، اس کے اوپر بھی جو حکومت ہے وہ یہ چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے شہباز شریف صاحب کو جیل بھیجا جائے، لیکن ایف آئی اے ابھی تک عدالت کو اس بات پر قائل ہی نہیں کر سکی کہ جناب یہ والا اوفینس ہوا ہے، لہٰذا ہمیں شہباز شریف صاحب کی کسٹڈی دی جائے۔ اور چونکہ یہ دونوں معاملات کو ڈیل کرتے ہیں شہزاد اکبر صاحب، لہٰذا یہ ملبہ گرنے والا ہے شہزاد اکبر صاحب کے اوپر، اور شہزاد اکبر صاحب اس حوالے سے ہاٹ واٹرز میں آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب یہ خبر چونکہ رات کو ٹی وی پر چلی بھی ہے اور میڈیا کے اوپر اس کے اوپر بحث بھی شروع ہوگی، تو شہباز گل صاحب نے حسب عادت اس معاملے پر تباہ آزمائی فرمائی ہے اور انہوں نے وضاحتیں دینے کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر سما جو چینل ہے اس کا سکرین شاٹ بھی موجود ہے، جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ مشیر احتساب شہزاد اکبر کی کارکردگی پر وزیر اعظم کی طرف سے عدم اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے، اور شہزاد اکبر صاحب اپنے ٹویٹ پہ یہ کہتے ہیں کہ سما ٹی وی کی یہ خبر غلط ہے۔ آج صبح بھی شہزاد اکبر صاحب کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ہے۔ ہاں، یہ درست ہے کہ شہزاد اکبر کی کارکردگی سے شریف احمدی بالکل بھی خوش نہیں اور وہ افواہ سازی کرنے میں مصروف ہے، یعنی شہزاد اکبر صاحب نے باہر آ کر میڈیا پر آ کر یہ جو شہزاد اکبر صاحب ہیں ان کو بیل آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور سما پر تنقید کی ہے، حالانکہ یہ سما
وہ چینل ہے جس نے جب وہ آڈیو آئی تھی ان کی ثاقب نثار صاحب کی، تو سما ٹی وی نے اس آڈیو کے جو جملے تھے ان کو مختلف جگہوں پر مختلف تقریبات میں جو ثاقب نثار صاحب نے جملے ادا کیے تھے ان کو جوڑ کر تقریباً ویسی ہی ایک آڈیو بنائی تھی، جس پر جو ہیں شہباز گل صاحب اور حکومت کے حلقوں نے بڑی تالیاں بجائی تھیں کہ علیم خان صاحب جو پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں ان کے چینل نے یہ سارے کے سارے معاملے کو ایکسپوز کر دیا ہے۔ اب وہی علیم خان صاحب ہیں، وہی چینل ہے، وہی خبر ہے، اور خبر چونکہ اس مرتبہ حکومت کے خلاف ہے لہٰذا اس کے اوپر جو ہے وہ تنقید بھی شروع کر دی گئی ہے، اور پی ٹی آئی کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے اب اس معاملے کو اجاگر بھی کیا جا رہا ہے۔ لیکن معاملہ واقعتاً ذرائع یہی بتا رہے ہیں کہ شہزاد اکبر صاحب اس وقت ہاٹ واٹرز میں ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ اب شہزاد اکبر صاحب کی جو چھٹی کا اعلان ہے وہ کس وقت ہوتا ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔